बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आई एम समीना इमरान, पाकिस्तान स्टडीज़ टीचर। बच्चों, ये मेरी सेकंड वीडियो है। पहली वीडियो जो है वो मैंने पाकिस्तान स्टडीज़ क्लास 9th के लिए बनाई थी, लेकिन समटाइम्स आई डू टेक उर्दू ऑफ क्लास 6। और मेरे 6 के बच्चों ने और पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की कि आप प्लीज़ एक वीडियो क्लास 6 के बच्चों के लिए बनाएं, जिसमें उनको बताएं कि क्लास 6 का फाइनल का उर्दू का पेपर उन्होंने कैसे अटेम्प्ट करना है। मुझे 6 क्लास के बच्चों से बहुत प्यार है। कल जब उन्होंने मेरे से शिकवा किया तो मैंने उनसे वादा किया कि आज मैं ज़रूर आपके लिए वीडियो बनाऊंगी। इसके अलावा मैंने ये ज़रूरत भी महसूस की कि जब उर्दू का पेपर आता है तो पेरेंट्स इतने परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उर्दू लैंग्वेज है और लैंग्वेज के पेपर का सिलेबस हमेशा ज़्यादा होता है। तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं पेरेंट्स को बताऊं कि उन्होंने सिलेबस में से कौन सी चीज़ें करवानी है और कौन सी चीज़ें नहीं करवानी। क्योंकि जिस दिन उर्दू का पेपर होता है 2 दिन पहले मेरा फ़ोन नॉन स्टॉप बजता ही रहता है। इतना सिलेबस है, कैसे तैयारी करवाएं, मेरा बच्चा ये नहीं याद कर रहा, मेरा बच्चा वो नहीं याद कर रहा, और हम सारा सिलेबस कैसे 2 दिन में कवर करवाएं। तो पेरेंट्स इतनी ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं। तो मैंने सोचा मैं एक वीडियो बनाऊं जिसमें मैं आपको बताऊं। मैं यूजुअली फ़ोन पे तो पेरेंट्स को बताती ही रहती हूँ, लेकिन कुछ पेरेंट्स फ़ोन नहीं भी कर पाते, तो उनके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि क्लास 6 की उर्दू का फाइनल पेपर और मिड टर्म का पेपर आप कैसे करें कि आपकी तैयारी भी जल्दी हो जाए और आपके मार्क्स भी 95% तक कम से कम आ जाए। जो टॉप करने वाले बच्चे हैं माशाल्लाह वो तो उर्दू में 98, 99 और 100 ले जाते हैं, लेकिन मोस्टली बच्चे जो एवरेज होते हैं वो भी उर्दू में अच्छे मार्क्स ले लेते हैं, लेकिन उनकी ख्वाहिश तो होती है ना कि वो भी 95% तक मार्क्स ले। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि उर्दू के पेपर की आपने तैयारी कैसे करनी है। लेकिन ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी तमाम मदर से ये रिक्वेस्ट है, सर्दी बहुत सख्त है। अक्सर मैं देखती हूँ कि कुछ बच्चे बगैर स्वेटर के आ जाते हैं, उन्होंने कैप नहीं पहनी होती, पतली सी स्कूल की जो ट्राउज़र है उसके नीचे आपको कम से कम उनको एक गर्म पजामा उनको पहनाना चाहिए। उनको जो है नीचे गर्म बनियान ज़रूर पहनाएं, उनको कवर करके भेजें। और आप देखें कि कोरोना और निमोनिया कितना ज़्यादा वायरल हो गया, कितना ये वायरस बढ़ता ही चला जा रहा है। मेरे इतने स्टूडेंट्स हैं जो जनवरी में इतना ज़्यादा एब्सेंट रहे हैं और दिसंबर के जब पेपर्स के दिन थे उसमें भी बच्चे एब्सेंट होते रहे। इसकी वजह यही थी कि पेरेंट्स जो है वो तवज्जो नहीं दे रहे, ख़ास तौर पे माएँ। एक माँ का काम है कि सुबह उठ के पहले बच्चे का लंच बॉक्स बनाए और फिर जब बच्चा तैयार हो जाए तो देखें कि उसने पूरे कपड़े पहने हुए हैं या नहीं। मेरी बेटियां यूनिवर्सिटी में हैं, इसके बावजूद हम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ सुबह चेक करते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं उन्होंने प्रॉपर कपड़े पहने हुए हैं, उनको ठंड तो नहीं लग रही। और मेरी बेटी जो यूनिवर्सिटी में, हम अभी तक उसको पैसे तो देते ही हैं यूनिवर्सिटी के लिए, साथ लंच बॉक्स और बॉटल भी देते हैं ताकि हमारे बच्चे साफ़ सुथरा लंच खाएं और साफ़ पानी पिएं। और एक स्पेशली बॉयज़ में जो ये हैबिट है कि एक दूसरे की बॉटल को मुंह लगा के पानी पीना, प्लीज़ अपने बच्चों को ये मैसेज कन्वे करें। मैं तो अपने स्टूडेंट्स को करती ही रहती हूँ, लेकिन इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि बच्चों को मना करें। बीमारियाँ इसीलिए वायरल हो रही है ना कि बच्चे एक दूसरे का जूठा पानी पी रहे हैं, मुंह लगा रहे हैं, एक दूसरे के लंच बॉक्स में उनका हाथ होता है और वो एक दूसरे का जूठा खा रहे हैं। चले, ये तो मेरी रिक्वेस्ट थी और मुझे उम्मीद है कि इसके ऊपर आप लोग अमल करेंगे। अब मैं शुरू करती हूँ। उर्दू क्लास 6, हाउ टू गेट 95% आर अबव 95% मार्क्स इन क्लास 6। बहुत आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। पहले मैं आपको ये बता दूं कि क्लास 6 में इस्लामाबाद के स्कूल्स और पंजाब के ज़्यादातर स्कूलों में ये वाली किताब पढ़ाई जा रही है। ये किताब इस साल लगाई गई है, गो कि ये थोड़ी सी मुश्किल है, पढ़ने में थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन ये किताब है बहुत अच्छी। अगर आप अपने बच्चों को रीडिंग की आदत डालें और सिर्फ वो लेसन जो सिलेबस में शामिल है अगर उसकी ही ये रीडिंग अच्छे तरीके से कर लें तो इनकी उर्दू बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। ये तो टेक्स्ट बुक है, इसके साथ साथ ग्रामर को इम्प्रूव करने के लिए शौक़ कवायद उर्दू, ये वाली किताब लगाई जाती है, हर जगह अवेलेबल है, तमाम मार्केट्स में ये बुक्स अवेलेबल है। इसके अलावा नर्दबान उर्दू, ये भी छठी क्लास के बच्चों के साथ लगाई जाती है ताकि उनको लिखने की प्रैक्टिस हो और उनकी उर्दू ग्रामर जो है इम्प्रूव हो जाए। तो इस सिलसिले में सबसे पहले मैं आपसे पेपर डिस्कस करना चाहती हूँ और मैं कोशिश करूँगी कि बहुत जल्दी मैं आपको बताऊँ कि आपने उर्दू का पेपर करना कैसे है। एक तो ये है कि उर्दू का एक मिड टर्म का पेपर जो है वो मैं अपने ड्राइव लिंक में मैं डाल दूंगी और एक पीडीएफ डाल दूंगी जिसमें एक अच्छे बच्चे का काम है
اور وہ آپ کو اگر آپ اسی کا ہی پرنٹ نکال لیتے ہیں تو اردو کا پیپر آپ کو کرنے میں بہت زیادہ آسانی ہوگی. باقی یہ 3 بکس آپ کے پاس ہونا بہت ضروری ہے. تو یہ پوائنٹس ہیں جو میں نے اردو کے پیپر کے لیے بنائے ہیں. آپ اس کو نوٹ کرتے جائیں اور یہ پیج بھی آپ کو میرے ڈرائیو لنک پہ مل جائے گا. اس کے اوپر سب لکھا ہوا ہے کہ کس کوشچن کے کتنے مارکس ہیں اور کس کوشچن کے لیے آپ نے کون سی بک جو ہے اس کی تیاری کروانی ہے. تو سب سے پہلے اردو کا پیپر تو میں آپ کو بتاؤں کہ 100 مارکس کا ہوتا ہے. 100 نمبر کے پیپر میں سوال نمبر 1 جو ہے وہ معروضی ہوتا ہے اور وہ 20 نمبر کا ہے. دیکھیں 20 نمبر بہت قیمتی ہوتے ہیں اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اب یہ 20 نمبر کا پیپر بنے گا کہاں سے. تو یہ 3rd ٹرم کا جو سلیبس ہے وہ ہمارا سٹارٹ ہو رہا ہے مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر اور اچھے انسان تک. یہ 1 2 3 لیسن ہیں. اردو کے 3 اسباق ہیں اور 2 اس کی نظمیں ہیں. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ جو معروضی پیپر ہے اس میں 10 نمبر کا سوال اس کے جو آخری 6 اسباق ہیں ان کے ورک پیج میں سے آتا ہے. فل ان دا بلینکس ہو گئی یا ٹک دا کریکٹ آنسر ہو گیا کہ آپ جو صحیح جواب کو ایم سی کیوز جن کو کہتے ہیں ٹک کرتے ہیں. 10 نمبر کا اس میں آتا ہے اور 10 نمبر کا جو ہے وہ اس میں سے آتا ہے. یعنی کہ 20 نمبر کا پہلا سوال ان 2 کتابوں میں سے آتا ہے. اس کے علاوہ نردبان کی جو پیجز ہیں جو ہم نے 3rd ٹرم میں کروائے ہیں وہ میں نے اس پیج کے اوپر لکھ دی ہیں. آپ میرے ڈرائیو لنک میں آپ اس کو دیکھ لیجئے گا. سوال نمبر 1 ہو گیا. سوال نمبر 2 ویری امپورٹنٹ تفہیم. تفہیم ایک ایسا سوال ہے جو 30 نمبر کا ہوتا ہے اور بچوں کی اس میں ریڈنگ چیک کی جاتی ہے. میں بار بار پیرنٹس سے ہمیشہ پی ٹی ایم میں یہ ڈسکس کرتی ہوں کہ بچوں کو ریڈنگ کی عادت ڈالیں. چھوٹی چھوٹی سستی نوٹ بک اسٹوری بکس جو ہیں وہ لے کر دیں. اولڈ بک شاپ سے آپ کو میرا خیال ہے 500 میں کم از کم 15 جو ہے نا اسٹوری بکس آپ کو مل جائیں گی. وہ لے کے بچوں کو دیں تاکہ ان کی اردو امپروو ہو. تو تفہیم کا جو سوال ہے اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جو آخری 3 لیسن ہیں فار ایگزامپل اگر ہم فاطمہ جناح کے لیسن میں سے تفہیم لے رہے ہیں یا کسی بھی بک میں سے لے رہے ہیں. یہ صفحہ نمبر 104 ہے. صفحہ نمبر 104 پر آ جائیں. اپنی کتاب کھولیں تو صفحہ نمبر 104 پر آ جائیں. یہ مادر ملت فاطمہ جناح کا لیسن ہے. فار ایگزامپل اگر ہم نے اس میں سے ایک بڑا پیراگراف لینا ہے اور اس کے 12 سوالات ہوتے ہیں. 12 میں سے 10 جو ہے نا ٹوٹل 12 یا 11 سوال ہم دیتے ہیں اس میں سے 10 کرنے ہوتے ہیں. یعنی کہ پیراگراف کو پڑھ کے سوالوں کے جواب دینے ہوتے ہیں. اسی میں آپ کے الفاظ معنی بھی آ جاتے ہیں. واحد جمع مؤنث مذکر الفاظ متضاد یہ سارے سوالات بھی اس کے اندر ہی ہوتے ہیں. اب مڈ ٹرم کے پیپر میں ایک بات آپ کو اچھی طرح سمجھ آنی چاہیے کہ مڈ ٹرم کا پیپر اور فائنل ٹرم کا پیپر یہ تقریباً سیم ہوتے ہیں. صرف سلیبس ڈفرینٹ ہوتا ہے. اس کا جو میتھڈ ہے میکنگ آف پیپر وہ سیم ہے. یعنی کہ مڈ ٹرم میں بھی جو ہے نا فرسٹ کوشچن معروضی ہے, پھر تفہیم ہے, پھر تشریح خلاصہ, پھر اسم گرامر کا سوال ہے, پھر خط ہے, کہانی اور مضمون ہے, اور فائنل کا پیپر بھی اسی طریقے سے بنتا ہے. صرف سلیبس کا فرق ہوتا ہے. تو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ 30 نمبر کا سوال جو ہے وہ اس بک میں سے آتا ہے آخری 6 اسباق میں سے. صرف اس بک میں سے آتا ہے. اس میں نردمان کا یا شوق قواعد کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. لیجیے 50 نمبر کا پیپر آپ کا جو ہے نا وہ ڈیسائیڈ ہو گیا. یعنی کہ آپ نے اردو کی جو 3 اسباق ہیں ان کی اچھی طرح ریڈنگ کروانی ہے, ان کی ایکسرسائز اچھی طرح کروانی ہے. جب ریڈنگ آ جائے گی تو تفہیم کرنا کچھ مشکل نہیں ہے. تفہیم کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ آپ پیراگراف پڑھیں اور سوالوں کے جواب دیں. اب 50 نمبر کا پیپر تو ایک طرف ہو گیا. اب آ گیا سوال نمبر 3 تشریح. تشریح 10 نمبر کی ہوتی ہے. 2 نظمیں ہیں, پرانی موٹر اور اچھے انسان. یا تو پرانی موٹر کی تشریح اچھے طریقے سے بچوں کو کروا لیں اور یا آپ اچھے انسان کی تشریح جو بچوں کو پسند ہو. بچوں کی چوائس ڈفرینٹ ہوتی ہے. کچھ بچے گاڑیوں سے محبت کرتے ہیں تو ان کو پرانی موٹر بہت انٹرسٹنگ لگتا ہے, کچھ بچے جو اچھے انسان ان کو زیادہ آسان لگتا ہے. تو آپ کسی ایک نظم کی تشریح ان کو اچھے طریقے سے کروا لیں اور تشریح کا سوال 10 نمبر کا ہوتا ہے. اگر 2 شعر ہیں, 2 شعر دیے جاتے ہیں, کوئی سے 2 شعر دے دیتے ہیں نظم میں سے. اگر 4 لائنیں ہیں, دیکھیں نا 2 اشعار میں 4 لائنیں ہیں, تو تشریح کم سے کم بھی 6 یا 7 لائنوں کی ہونی چاہیے. اور اس میں جو ہے تفصیل سے جو ہے ایک بچے کی اردو جو ہے نا چیک کی جاتی ہے کہ تفصیل سے وہ تشریح کس طریقے سے کرتا ہے. سوال نمبر 4 ہے خلاصہ. خلاصہ 5 نمبر کا. اب پھر اسی طرح خلاصہ ہمیشہ نظم کا آتا ہے, اسباق کے خلاصے نہیں آتے. پھر اسی طرح پرانی موٹر اور اچھے انسان 2 نظمیں ہیں. ان میں سے کسی ایک کا خلاصہ آپ نے لکھنا ہے جو آپ کے بچے کو پسند ہے. کلاس میں تو دونوں ہی کروا دیے گئے ہیں اور دونوں کے ٹیسٹ بھی لے لیے گئے ہیں, لیکن کچھ
چیزوں پہ بچوں کی کمانڈ ہوتی ہے، ان کو جو خلاصہ پسند ہے کوئی ایک خلاصہ آپ نے جو ہے تیار کرنا ہے. یاد رکھیے گا، میں نے آپ کو بتایا ہے کہ تشریح بھی آپ نے ایک نظم کی کرانی ہے، خلاصہ بھی آپ نے ایک جو ہے نظم کا کرانا ہے، یا پرانی موٹر کا کرا لیں یا اچھے انسان کا کرا لیں. سوال نمبر 5 جو ہے وہ گرامر سے ریلیٹڈ ہے. پچھلی ٹرم میں ہم نے اسم معرفہ کی تعریف اور اقسام کی تھی، اور اس فائنل ٹرم میں اسم نکرہ کی تعریف اور اقسام. یہ 5 نمبر کا سوال ہے، اور اسم نکرہ کی 10 اقسام ہیں. ان کے نام بچوں کو آنے چاہیے اور اسم نکرہ کی تعریف آنی چاہیے. سوال نمبر 6 جو ہے وہ خط سے متعلق ہے. 10 نمبر کا یہ سوال ہے. یاد رکھیے گا، میں نے اپنے کلاس میں بھی بچوں کو یہ چیز اچھے طریقے سے سمجھائی ہے کہ خط لکھنے کا ایک پیٹرن ہے، آپ نے اس پیٹرن کو فالو کرنا ہوتا ہے. آپ بچوں کی نوٹ بکس چیک کریں یا شوق قواعد میں دیکھ لیں، پیٹرن آپ کو مل جائے گا کہ ہمیشہ اوپر کمرہ امتحان، نیچے اردو میں تاریخ، انگلش میں تاریخ نہیں لکھی جاتی اردو کے پیپر میں. پھر آپ نے اگر باجی کو خط لکھنے ہیں تو پیاری باجی جان، اگر والد کو ہے محترم والد صاحب یا محترمہ والدہ صاحبہ یا پیارے بھائی جان، اس طرح کے کلمات لکھ کے آگے ایکسکلیمیشن کا آپ نے ڈاٹ، وہ سائن آپ نے ضرور بنانا ہوتا ہے. السلام علیکم یا آداب کے بعد ایکسکلیمیشن آپ نے ضرور ڈالنا ہوتا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، اور آخر میں وسلام، آپ کا تابعدار بیٹا یا آپ کا بھائی یا آپ کا چھوٹا بھائی، یہ ضرور لکھنا ہوتا ہے. ان چیزوں کے الگ مارکس ہوتے ہیں، اور جو ایک پیراگراف آپ درمیان میں لکھتے ہیں اس کے الگ مارکس ہوتے ہیں. آپ یہ سمجھ لیں کہ 5 نمبر تو اوپر اور نیچے کے ہوتے ہیں، اور 5 نمبر اس پیراگراف کے ہوتے ہیں جس میں آپ تفصیل لکھتے ہیں خط کی. تو یہ 10 نمبر اگر آپ اوپر اور نیچے کے بالکل ٹھیک آپ لکھ لیتے ہیں، کاماس آپ صحیح ڈالتے ہیں، ایکسکلیمیشن آپ ڈالتے ہیں، 5 نمبر آپ کے مفت میں مل جاتے ہیں. 5 نمبر کا پیراگراف ہے، وہ بھی اگر آپ ٹھیک لکھتے ہیں تو وہ بھی آپ کو 5 نمبر مل جاتے ہیں. جو اچھے بچے ہیں وہ تو پورے نمبر لے جاتے ہیں، اور جو ایوریج بچے ہیں وہ 1-2 نمبر ان کے پیراگراف میں کٹ جاتے ہیں. تو آپ نے خط کے پیٹرن کو ضرور فالو کرنا ہے. اب 2 خط ہم نے کروائے ہیں فائنل ٹرم میں، بڑی بہن کی خیریت کا اور بڑے بھائی کے نام امتحان کی تیاری کا خط. اب ان میں سے بھی ایک خط آپ نے اچھا تیار کرنا ہے، اور یاد رکھیے میں آپ کو فائنل پیپر کی تیاری کروا رہی ہوں. ان دونوں میں سے آپ نے ایک خط کی اچھی طرح پریکٹس کرنی ہے. پھر سے میں ریپیٹ کرتی ہوں، ایک تشریح، ایک خلاصہ، اسم نکرہ کی تعریف اور اقسام، اور خط آپ نے دونوں میں سے ایک تیار کرنا ہے. چلے جی، 6 سوال تو ہو گئے. سوال نمبر 7، کہانی. 2 کہانیاں فائنل کے سلیبس میں شامل کی گئی ہیں، ہمیشہ سچ بولو اور اتحاد باعث نجات. دونوں کہانیاں بچوں کو کروا دی گئی ہیں نوٹ بک میں. آپ نے ایک تیار کرنی ہے فائنل پیپر کے لیے، آپ نے ایک تیار کرنی ہے. اور بچوں کو اچھی طرح سمجھائیں کہ جب آپ کہانی لکھتے ہیں تو کہانی کا نام ہمیشہ اوپر لکھتے ہیں اور نتیجہ نیچے. اور نتیجہ جب آپ لکھتے ہیں تو آگے آپ سچ ہے، جھوٹ باعث نجات ہے، یا ہمیشہ سچ بولو، یا سچ بولنے والے کی عزت ہوتی ہے، یا اتحاد باعث نجات ہے. یعنی نتیجہ لکھنا آپ کا ضروری ہوتا ہے. عنوان بھی لکھیں گے پہلے آپ کہانی کا، اور نیچے آپ نے نتیجہ بھی لکھنا ہے. یہ 5 نمبر کی کہانی ہے. آخری سوال ہے سوال نمبر 8، مضمون. 15 نمبر کا مضمون ہوتا ہے. یاد رکھیں کہ کلاس 6-7 میں آپ جو مضمون یاد کرتے ہیں وہ ایف ایس سی تک آپ کے کام آتا ہے اردو کے پیپر میں. اس لیے کہ ابھی اگر آپ قائد اعظم کا مضمون یا علامہ اقبال کا مضمون یاد کر رہے ہیں نا، تو ایف ایس سی تک میرا پسندیدہ لیڈر، میرے قائد اعظم محمد علی جناح، اور میری مطلب کسی بھی طرح سے نا یہ مضمون آگے ریپیٹ ہوتے جاتے ہیں، صرف اس میں الفاظ کا ذخیرہ جو ہے نا وہ بڑھتا جاتا ہے. تو تھرڈ ٹرم میں ہم نے 3 مضمون جو ہے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، سائنس کے کرشمے اور ملکہ کوثر مری. اب سائنس کے کرشمے اور ملکہ کوثر مری جو ہے یہ آپ پہلے بھی فرسٹ ٹرم اور سیکنڈ ٹرم میں کر چکے ہیں. قائد اعظم ہم نے تھرڈ ٹرم میں کروایا ہے. اور کوئی ان تینوں میں سے ایک مضمون آپ نے کرنا ہے، اور 15 نمبر کا مضمون کا سوال ہوتا ہے، اور اسی میں ہی آپ نے لکھنا ہوتا ہے زیادہ. تو آپ کوشش کریں کہ ایک مضمون سلیکٹ کریں جس میں کہ الفاظ کا چناؤ آسان ہو. جب آپ سلیکٹ کر لیں تو اس مضمون کو آپ نے بار بار لکھنا ہے. جب آپ بار بار لکھیں گے آپ کی جو ہے نا غلطیاں ختم ہو جائے گی. ایک بات میں ہمیشہ پیرنٹس سے کہتی ہوں پی ٹی ایم پہ، کہ بچے جب یاد کر لیتے ہیں نا تو کہتے ہیں بس ہمیں یاد ہو گیا. یہ سب سے بڑی غلطی ہے پیرنٹس کی اور بچوں کی، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو یاد ہو گیا تو اب ان کو جو ہے نا مزید کام کرنے کی ضرورت نہیں. یاد رکھیں، آپ کا ہاتھ جس چیز کو لکھتا ہے وہ چیز آپ کے برین میں لکھی جاتی ہے، وہ سیو ہو جاتی ہے، آپ کی میموری میں سیو ہو جاتی ہے. جب بھی آپ کسی سوال کا جواب لکھ لیتے ہیں نا وہ آپ کو کبھی نہیں بھولتا، کم از کم 1-2 سال تک تو آپ کو نہیں بھولتا. لیکن اگر آپ یاد کر کے اور رکھ دیتے ہیں بس یہ ہو گئی تیاری،
آپ وہ بھول جاتے ہیں, 10 غلطیاں اس میں نکلیں گی. اس ایج میں آ کے بھی میں نے یہ چیز ریئلائز کی ہے کہ جب میں کوئی امتحان دینے لگتی ہوں تو اگر تو میں یاد کر لیتی ہوں تو مجھے لگتا ہے مجھے یاد ہو گیا, اور میں اگر نہ لکھوں تو آدھے گھنٹے میں مجھے وہ بھول چکا ہوتا ہے. یہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی کن ذہن ہے, یہ کچھ ہے, یہ قدرت کا قانون ہے. ہمارا جو برین سسٹم ہے وہ ہے ہی ایسا, جب آپ اچھے طریقے سے یاد کر کے لکھ لیتے ہیں بس سمجھ لیں پھر آپ کی کمپلیٹ تیاری ہے. میں نے 8 کے 8 سوال 100 نمبر کا پیپر آپ کو میں نے سمجھا دیا ہے, اور میں اس کے ساتھ ساتھ ایک پیپر جو ہے وہ اپنے لنک میں آپ کو شیئر کر دوں گی. اس کے علاوہ ایک PDF ہے, وہ بھی آپ نے اچھے طریقے سے دیکھنا ہے. آپ نے یہ جو پیپر پیٹرن اور یہ کوشچن کی مارکنگ جو ہے اس کو آپ نے اچھے طریقے سے دیکھنا ہے. انشاءاللہ آفٹر واچنگ دس ویڈیو, اگر آپ اس ویڈیو کو فالو کریں گے, اگر آپ اس پیج کو فالو کریں گے, میری انسٹرکشن کو فالو کریں گے, تو انشاءاللہ آپ کو کچھ مشکل نہیں ہوگی اردو کے پیپر میں, اور 95 سے کم کسی کے مارکس نہیں آئیں گے. اور میں یہ بھی چاہتی ہوں کہ آپ اردو کی اپنی ریڈنگ امپروو کریں, اور میں پیرنٹس سے یہ چاہتی ہوں کہ بچوں کو ریڈنگ کے لیے سٹوری بکس لے کے دیں. اور میں پیرنٹس سے یہ بھی چاہتی ہوں کہ سردیوں کا موسم ہے, بیماریاں بہت پھیل رہی ہیں, مڈ ٹرم کے پیپر میں بہت سارے بچے ایبسنٹ ہو گئے تھے, فائنل پیپر کے لیے اپنے بچوں کی ابھی سے حفاظت کریں, اور اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. بہت بہت شکریہ.